आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ेंगे। वजीर-ए-आजम नई दिल्ली में आज लॉजिस्टिक्स से मुतालिक कौमी पॉलिसी का भी आगाज करेंगे। वजीर-ए-आजम मोदी समरकंद में एससीओ समिट से अलग रूस, उज्बेकिस्तान, ईरान और तुर्की के सदूर के साथ दो तरफा मुलाकातें की। वाराणसी को अभी तक की पहली एससीओ सियाहत और सकाफत की राजधानी करार दिया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आज हैदराबाद की निजात से मुतालिक एक साला तकरीबात का आगाज करेंगे। बीजेपी मुल्क भर में सेवा पखवाड़े का एहतमाम करके आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह मना रही है। वजीर आजम मोदी को पेश किए गए तोहफों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली वक्फ बोर्ड बदउनवानी केस में आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। और रोमानिया में नौजवानों की आलमी शतरंज चैंपियनशिप में भारत के प्रणव आनंद और AR इलमपार्थी ने खिताबात जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी 70 साल के तवील वक्फे के बाद मध्य प्रदेश और मुल्क को एक तारीखी तोहफा देंगे। वजीर-ए-आजम नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। ये बड़े जंगली जानवरों की बहाली का दुनिया का पहला बैन-बर्र-ए-आज़मी प्रोजेक्ट है। जनाब मोदी अपनी मदद आप ग्रुप की तकरीबन 1 लाख खवातीन की कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क में सुबह तकरीबन 10:30 बजे चीतों की बाजाबातकारी के नकले मकानी के इस प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। वजीर-ए-आजम इन चीतों को 2 इहातों में छोड़ेंगे। 2 नर चीतों को पहले इहाते में और एक मादा चीते को दूसरे इहाते में छोड़ा जाएगा। जनाब मोदी सरसब्ज मध्य प्रदेश के तहत दिन में 11:40 पर श्योपुर जिले में कराहल के मकाम पर पौधे भी लगाएंगे। वजीर-ए-आजम इसी जगह दोपहर 12 बजे खवातीन की अपनी मदद आप ग्रुपों की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जनाब मोदी शिवपुरी, मंडला, शहडोल और तामिया में पसमानदा कबायली ग्रुप के हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक खुसूसी तरबियती मराकज का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह भी करेंगे। जहां तक अपनी मदद आप ग्रुपों का ताल्लुक है, रियासत के देही गुजर बसर मिशन में 3,86,000 अपनी मदद आप ग्रुप काम कर रहे हैं। 43 लाख से ज्यादा कुनबे इन ग्रुपों से वाबस्ता हैं और एक खुद इन्हिसार भारत के ख्वाब को पूरा करने में मसरूफ हैं। खबरनामे के लिए शिवपुर मध्य प्रदेश से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कौमी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का आगाज करेंगे। चूंकि भारत में दूसरी तरक्की-याफ्ता मईशतों के मुकाबले सामान के नकलो हमल की लागत ज्यादा है, इसलिए कौमी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की जरूरत महसूस की गई। अंदरूनी मुल्क और बरामदात की मंडियों में भारतीय एशिया की मुसाबकत को बेहतर बनाने के लिए भारत में सामान के नकलो हमल की लागत को कम करना जरूरी है। लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी से मईशत के मुख्तलिफ शोबों की सलाहियत में इजाफा होगा और कारोबार को फायदा पहुंचेगा। पेश है एक रिपोर्ट। हुकूमत ने 2014 से कारोबार और जिंदगी को और ज्यादा आसान बनाने पर खास तवज्जो दी है। लॉजिस्टिक्स से मुताल्लिक कौमी पॉलिसी भी इस समत में एक अहम कदम है, जो ज्यादा लागत और इस्तेदाद में कमी को दूर करने की एक जामे कोशिश है। ये पॉलिसी भारतीय एशिया में मुकाबला जाती रुझान में इजाफा करने, इक्तिसादी नशोनुमा को फरोग देने और रोजगार के मौकों में इजाफा करने की एक कोशिश है। ये वजीर आजम का विजन है कि मजमूई मनसूबाबंदी और अमल दरामद में सभी मुतल्लिका फरीकों को शामिल करके आलमी दर्जे का एक जदीद बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए ताकि प्रोजेक्ट पर अमल करने में इस्तेदाद और तालमेल कायम किया जा सके। कसीर मॉडल वाली कनेक्टिविटी के लिए कौमी मास्टर प्लान PM गति शक्ति इस सिलसिले में एक कायदाना कदम है, जिसका आगाज वजीर आजम ने पिछले साल किया था। लॉजिस्टिक्स से मुताल्लिक कौमी पॉलिसी के आगाज से PM गति शक्ति को मजीद फरोग हासिल होगा। खबरनामे के लिए अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 22वीं एससीओ सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर रूस, उज्बेकिस्तान, ईरान और तुर्की के रहनुमाओं से मीटिंग की। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन में मजीद गहराई पैदा करने पर तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग के दौरान वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ खुराक, ईंधन और कीमियावी खादों के बहरान के मामले उठाए और कहा कि इन चैलेंजों से निमटने के लिए ठोस हल तलाश करने की जरूरत है।
انہوں نے روس یوکرین تنازع کے دوران بھارتی طلبہ کو بحفاظت وہاں سے نکالنے میں مدد کے لیے یوکرین اور روس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ایک بار ہم مل رہے ہیں اور آج بھی دنیا کے سامنے جو سب سے بڑی چنتا ہے اور خاص کر کے ڈیولپنگ کنٹریز کو فوڈ سیکورٹی کے، فیول سیکورٹی کی، فرٹیلائزر کی ایسی جو سمسیاں ہیں ہمیں ضرور ان کو راستے نکالنے ہوں گے اور آپ نے بھی اس میں پہل کرنی ہوگی، ان وشیوں پر چرچا کرنے کا موقع ملے گا۔ ایکسلنسی، میں آپ کا اور یوکرین دونوں کا اس بات کے لیے آبھار ویکت کرنا بھی چاہوں گا، کیونکہ جب شروع کے دنوں میں اس سنکٹ کے کال میں ہمارے ہزاروں اسٹوڈنٹس یوکرین میں پھنسے ہوئے تھے، آپ کی اور یوکرین کی مدد سے ہمارے اسٹوڈنٹ کو ہم سرکشت روپ سے باہر نکال پائے، ان کے گھر تک ہم پہنچا پائے، اور اس کے لیے میں آپ دونوں دیشوں کا آبھاری ہوں۔ موجودہ تنازع کے تناظر میں جناب مودی نے جمہوریت، سفارتکاری اور مذاکرات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آج کا یگ یدھ کا ہے نہیں، اور ہم نے فون پر بھی کئی بار آپ سے اس وشے میں بات کی ہے کہ ڈیموکریسی اور ڈپلومیسی اور ڈائیلاگ، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو دنیا کو ایک اسپرش کرتی ہیں۔ آنے والے دنوں میں شانتی کے راستے پر ہم کیسے بڑھ سکے، اس کے وشے میں ضرور ہمیں چرچا کرنے کا موقع ملے گا، آپ کا ویو پوائنٹ سمجھنے کا مجھے بھی ایک اوسر ملے گا۔ لیکن پھر بھی جو وشے ہیں جس کی باتیں میں کرتا رہتا ہوں، ایکسلنسی، بھارت اور رشیا کے سمبند انیک گنا بڑھے ہیں۔ ہم ان سمبندوں کو اس لیے بھی بات دیتے ہیں کہ ہم ایک ایسے متر رہے ہیں جو پچھلے کئی دشکوں سے ہر پل ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، اور پوری دنیا بھی جانتی ہے کہ بھارت کے ساتھ رشیا کا ناطا کیسا رہا ہے اور رشیا کے ساتھ بھارت کا ناطا کیسا رہا۔ بھارت روس تعلقات پر وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک دہائیوں سے ایک دوسرے کے شراکت دار رہے ہیں۔ ایک پرکار سے ہم دونوں کی یاترا سمان شروع ہوئی۔ میں سب سے پہلے آپ کو 2001 میں ملا، جب آپ ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے روپ میں جائے اور میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ گورنمنٹ کے روپ میں کام شروع کیا۔ آج 22 سال ہو گئے، ہم لگاتار ہماری دوستی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لگاتار ہم دونوں دیش مل کر کے اس ریجن کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جیسیو سمٹ میں بھی آپ نے بھارت کے لیے جو کچھ بھی بھاونائیں ویکت کی ہے، میں اس کے لیے آپ کا بہت آبھاری ہوں۔ ایکسلنسی، مجھے وشواس ہے کہ ہمارے بائیلیٹرل بھی، ہماری بات چیت بھی آنے والے دنوں میں ہمارے سمبندوں کو بھی گہرے کریں گے، وشو کی جو آشا اپیکشائیں ہیں اس کو پورا کرنے میں بھی بہت کام آئے گی، ایسا مجھے پورا بھروسہ ہے۔ میں پھر ایک بار آج سمے نکالنے کے لیے آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں۔ اس موقع پر روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین، دو طرفہ تجارت، روس کی کیمیاوی کھادوں کی سپلائی، زراعت کے شعبے میں تعاون، تیل، ایندھن، نیوکلیائی توانائی کے پروجیکٹوں اور بغیر ویزا کے سیاحوں کے ایک دوسرے کے ملک میں آنے جانے کے معاملات پر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں ترقی ہو رہی ہے۔ بھارت ازبکستان دو طرفہ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی اور ازبکستان کے صدر شوکت میرزیویف نے اقتصادی تعاون، تجارت اور کنیکٹیوٹی سمیت متنوع شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں مزید گہرائی پیدا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کے معاملے پر دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ چابہار بندرگاہ اور بین الاقوامی شمال جنوبی نقل و حمل راہداری کے مزید استعمال سمیت صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے کنیکٹیوٹی کی کلیدی حیثیت پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ازبکستان کے صدر میرزیویف کو ان کی کامیاب SCO صدارت پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے وسیع موضوعات پر بات چیت کی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سے بھی بات چیت کی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ازبکستان کے شہر سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کونسل کی 22ویں میٹنگ میں وارانسی شہر کو 2022-23 کے لیے ابھی تک کی پہلی SCO سیاحت اور ثقافت کی راجدھانی کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ذریعے جاری بیان کے مطابق وارانسی کو ابھی تک کی پہلی SCO سیاحت اور ثقافت کی راجدھانی کے طور پر نامزد کیے جانے سے بھارت اور SCO رکن ممالک کے درمیان سیاحت، ثقافت اور عوام سے عوام کے تبادلے کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں کئی پروگرام منعقد کیے جائیں گے جس میں SCO رکن ممالک سے مہمانوں کو مدعو کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج صبح دیر گئے 3 ریاستوں تلنگانہ، کرناٹک اور مہاراشٹر میں حیدرآباد کی آزادی کے دن کی 1 سالہ تقریبات کا آغاز کریں گے۔ وہ سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں قومی پرچم لہرائیں گے اور نیم فوجی دستوں کی پریڈ کا معائنہ کریں گے۔ مرکزی وزیر شہیدوں کی یادگار پر گل دائرہ نظر کریں گے اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے کو ہار پہنائیں گے۔
3 ریاستوں کے تقریباً 12,000 فنکار رنگارنگ ثقافتی پروگرام پیش کریں گے جس میں خطے کی مالا مال وراثت کی نمائش کی جائے گی۔ بھارت کو آزادی ملنے کے بعد 1948 میں آج ہی کے دن 1 سال کی مدت میں اس وقت کی نوابی ریاست حیدرآباد کے عوام کو نظام کی تاناشاہ حکمرانی سے نجات حاصل ہوئی تھی۔ یہ نجات اس وقت کے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی طرف سے آپریشن پولو نامی ایک پولیس کارروائی کے ذریعے حاصل ہوئی تھی۔ بی جے پی آج سے اگلے مہینے کی 2 تاریخ تک ملک بھر میں سیوا پکھواڑے کا اہتمام کر کے وزیر اعظم نریندر مودی کا یوم پیدائش منائے گی۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی ایم پی ارون سنگھ نے کہا کہ ان 15 روز کے دوران پارٹی کارکن خون کا عطیہ دینے جیسی مختلف سرگرمیوں میں اپنی خدمات انجام دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پکھواڑے کے دوران ملک بھر میں ضرورت مند لوگوں کے لیے صحت کی مفت جانچ بھی کی جائے گی اور معذور افراد کو مختلف آلات دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2025 تک بھارت کو ٹی بی سے پاک کرنے کے جناب مودی کے نعرے کے تحت پارٹی کارکنان ٹی بی کے مریضوں کے علاج کی ذمہ داری بھی لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی آبائی ریاست گجرات میں ان کا 73واں یوم پیدائش منانے کے لیے متعدد تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ریاستی بی جے پی جناب مودی کا یوم پیدائش منانے کے لیے آج سے سیوا پکھواڑیا کا اہتمام کرے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا یوم پیدائش منانے کے لیے آج ریاست بھر میں خون کے عطیے کے کیمپوں، شجرکاری، صفائی ستھرائی مہم جیسے کئی پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ گجرات بی جے پی آج ریاست میں تقریباً 579 مراکز پر خون کے عطیے کے کیمپوں کا اہتمام کرے گی۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل احمد آباد میں ایک پینٹنگ نمائش کا افتتاح کریں گے جس میں دبئی میں مقیم آرٹسٹ جناب اکبر نے جناب مودی کی زندگی کے سفر کی جھلکیاں پیش کی ہیں۔ آج ریاست کے کئی مندروں میں یجنا ہونے اور مہا پوجا جیسے مختلف مذہبی پروگراموں کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے جن میں وزیر اعظم کی لمبی زندگی کی کامنا کی جائے گی۔ خبرنامے کے لیے احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وزیر اعظم کے یوم پیدائش کے موقع پر انہیں نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ ایک ٹویٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ان کی دعا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے ملک کی تعمیر کی مہم ان کی بے مثال محنت، لگن اور اختراع کے جذبے کے ساتھ جاری رہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو پیش کیے گئے تحائف کی ای نیلامی آج سے شروع ہوگی۔ نیلامی کا سلسلہ 2 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اس مدت کے دوران یادگار کے طور پر دیے گئے 1222 تحائف کی ای نیلامی کی جائے گی۔ دلی کی انسداد بدعنوانی برانچ اے سی بی نے دلی وقف بورڈ میں بدعنوانی کے معاملے میں عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے امانت اللہ خان کو گرفتار کیا ہے۔ کل ہوئی تلاشی کے دوران قابل اعتراض مواد کی برآمدگی اور ان کے خلاف پائے گئے ثبوت کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ رومانیہ کی ممایا تفریح پر نوجوانوں کی عالمی شطرنج چیمپئن شپ میں کل بھارت کے پرنو آنند نے 16 سال سے کم عمر اور اے آر علمپرتھی نے 14 سال سے کم عمر کے زمرے میں خطابات جیتے ہیں۔ سرکردہ کھلاڑی آنند نے 11 راؤنڈز میں 9 پوائنٹس حاصل کیے۔ 14 سال سے کم عمر کے زمرے میں اے آر علمپرتھی نے 11 راؤنڈز میں 9.5 پوائنٹس کے ساتھ آدھا پوائنٹ سے سبقت حاصل کی۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے ازبکستان کے شہر سمرقند میں ہو رہے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے متعلق خبر کو پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے۔ اس سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ بھارت کو مینوفیکچرنگ کا ہب بنانا چاہتے ہیں، نیز ہماری معیشت دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور ترکی کے صدر اردوغان سے بھی 2 طرفہ بات چیت کی۔ ملک کے لیے آج کا دن تاریخی۔ مودی اپنی سالگرہ کے موقع پر مدھیہ پردیش کی سرزمین سے چیتوں کا تحفہ دیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو پیش کیے گئے 1200 سے زیادہ تحفوں کی نیلامی آج سے شروع۔ ان خبروں کو روزنامہ ملا ورتاپ نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہار نے جس خبر پر توجہ مرکوز کی ہے اس کا عنوان ہے دنیا کو 2023 میں معاشی کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح مدھیہ پردیش کے کونو نیشنل پارک میں چیتوں کو چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم نئی دلی میں آج لاجسٹکس سے متعلق قومی پالیسی کا بھی آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم مودی نے سمرقند میں ایس سی او سمٹ سے الگ روس، ازبکستان، ایران اور ترکی کے صدور کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں کی۔ وارانسی کو ابھی تک کی پہلی ایس سی او سیاحت اور ثقافت کی راجدھانی قرار دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ تلنگانہ، کرناٹک اور مہاراشٹر میں آج حیدرآباد کی نجات سے متعلق 1 سالہ تقریبات کا آغاز کریں گے۔ بی جے پی ملک بھر میں سیوا پکھواڑے کا اہتمام کر کے آج وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ منا رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی کو پیش کیے گئے تحفوں کی ای نیلامی آج سے شروع ہوگی۔ دلی کی اینٹی کرپشن برانچ نے دلی وقف بورڈ بدعنوانی کیس میں عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو گرفتار کیا ہے۔
اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔